अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिनासत नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई किस्त की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, बिना वक्त ज़ाये किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। नावल धड़क, किस्त नंबर 2। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, ज़रा उलझी लटे सवार लूँ, हर अंग का रंग निखार लूँ। सजना है मुझे सजना के लिए। ब्लू शिफॉन की घुटनों से कुछ ऊपर आती फ्रॉक और चूड़ीदार पिजामा पहने, आधे बालों को ढीले से कैचर में मुकीद किए, गले में हम रंग दुपट्टा डाले। अब वो मिरर के सामने खड़ी लबों पर नेचुरल टिंट लगा रही थी। हल्के से ही मेकअप में वो दिलकश दिखाई दे रही थी। मुख्तलिफ एंगल से ख़ुद को आईने में देखते, एक तनकीदी निगाह खुद पर डालते, गुनगुनाने का शुगल भी फरमा रही थी। वाओ आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अवेज़ा ने इस्ताइशी नज़रों से उसे देखते हुए धीरे से मुस्कुरा कर कहा। किसके लिए इतनी ख़ास तैयारियां फरमाई जा रही हैं? उसने ड्रेसर के सामने खड़ी आस के करीब आते उसके दोनों बाजुओं को थाम कर शरारत से पूछा। तुम जानती हो अवेज़ा, तंग मत करो। आस शर्माते हुए नज़रें झुका गई। ओह, बुराक भाई आ रहे हैं, वो उसे छेड़ने के अंदाज में बोली। आज उनकी पसंद का खाना बनाया ममा के साथ मिलकर, अब उनकी पसंद के रंग का सूट भी पहन लिया। ठीक से बताओ ना अवेज़ा, ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं आस, सच में बुराक भाई तुम्हें इतने सालों बाद देखकर अपने होश खो बैठेंगे। उसने आस को प्यार भरे अंदाज में कहा। चलो आओ, चले बाहर, लगता है कि वह लोग आ गए हैं। आस ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचा, क्योंकि उसे गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आ गई थी। आज भी हवेली अपनी आलीशान इमारत के साथ खड़ी थी। वक्त गुजरने के साथ उसे जदीद तराश खराज से मज़य्यन कर दिया गया था। सरदार फलक बलोच की वफ़ात के बाद सरदार यारम बलोच आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी वो अपने ख़ानदान की साख बरकरार रखे हुए थे। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा सा हाल नुमा लाउंज का मंजर था। यहाँ के मकीनों के बेहतरीन ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत था। हाल के वस्त में नहायत कीमती फ़ानूस रोशन थे। वहाँ बलोची तर्ज लकड़ी के नक्शो निगार से कुंदा सोफ़े और बलोची सजावट के शो पीस सजाए गए थे। दीवार पे जदीद राइफ़ल्स लटक रही थी। शिकार करने के आलात और एक बारहसिंगा की खोपड़ी का शो पीस लगा था, जो इतने सालों बाद भी अपनी मुकर्ररा जगह पर लगा हुआ था। दीवार पे लगे सरदार फलक बलोच और ज़रिश बलोच की इन लार्ज साइज़ की तस्वीर थी। उसके साथ मज़ीद तस्वीर का इजाफा हो चुका था। तस्वीर में सरदार यारम बलोच के साथ उसकी बीवी चाहत और तीनों बच्चों बुराक बलोच, जुरेज बलोच और अना बलोच थे। दूसरी तस्वीर में हाद बलोच के साथ हादिया और उसकी दो बेटियां आस और अवेज़ा दिखाई दे रही थीं। तीसरी और आखिरी तस्वीर में आतिश बलोच के साथ ससी और उनके पीछे खड़ा संजीदा सा आरिश बलोच इस छोटी सी फैमिली को मुकम्मल कर रहा था। चाहत, इधर ना अपने इलाके में एक नया पार्लर खुला है, वहाँ चलें? हादिया ने चाहत से पूछा, जो सोफ़े पर बैठे किसी गहरी सोच में गुम थी। नहीं, मेरा दिल नहीं। वैसे भी ये उम्र थोड़ी है पार्लर जाने की। जब वक्त था तो कौन सा गए थे, अब जाकर क्या करना है? चाहत ने अफसुर्दगी से कहा। ससी, तुम चलो ना। ये चाहत में तो न जाने कौन सी बुढ़ी रूह समा गई है, हादिया जलकर बोली। चाहत कहीं से भी 3 बच्चों की माँ नहीं लगती, उसे क्या ज़रूरत है जाने की? ससी ने मुस्कुरा कर कहा। अब तुम अपना बताओ, चल रही हो कि नहीं? भाभी साहब, वो कहते हैं तो मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो, ससी ने शर्माते हुए बताया। एक दूसरे के मुंह देखती रह जाना, जब तुम दोनों के शौहर तुम्हारे ये बासी मुंह देखकर बाहर कोई नया नज़ारा ढूंढ लेंगे। हादिया ने जानबूझकर उन्हें डराना चाहा। उफ़, कैसी बातें कर रही हो हादिया, अल्लाह ना करे। अच्छा चलते हैं, मगर कल सुबह चलेंगे, चाहत ने कहा। क्यों, कल कोई ख़ास दिन है? हादिया ने सवालिया नज़रों से दोनों को देखते हुए पूछा। तुम्हें याद नहीं कल क्या है? ससी ने हैरत ज़दा आवाज़ में पूछा। ओह हाँ, याद आ गया। वह भी गुफ्तगू में महव थी कि लाउंज के दरवाजे से यारम और हाद अंदर दाखिल हुए और उनके पीछे बुराक बलोच और जुरेज बलोच भी दाखिल हुए। चाहत, जो बुराक की याद आने पर अफसुर्दा सी,
اسے سامنے دیکھ کر اس کی نیلی آنکھوں میں چمک ابھری۔ مام؟ وہ بھاگنے کے انداز میں چاہت کے پاس آتے ہوئے اس کے گلے لگا۔ چاہت دیوانہ وار اس کی پیشانی چومنے لگی۔ میرا براق، بہت یاد کیا میں نے تمہیں، وہ محبت بھرے انداز میں بولی۔ مام، میں نے بھی۔ پھٹتے جذبات سے چاہت کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پہ بکھرنے لگے۔ ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں۔ زریز بلوچ نے ان ماں بیٹے کے ایموشنل سین کو روکنے کے لیے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اسے کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر۔ انا بلوچ نے پیچھے سے آ کر ٹکڑا لگایا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ زریز نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں نے دیکھا تھا بھائی کیسے میچ جیتنے کے بعد لڑکیاں آپ کا آٹوگراف لینے کے لیے کیسے بے صبری سے آپ پر گر رہی تھیں۔ لڑکیاں کے کرش کے گھر میں کوئی قدر ہی نہیں۔ انا شرارت سے ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ ٹھنڈی آہ بھر کے بولا۔ یہ تو تم نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا نا۔ واقعی کوئی قدر نہیں میری کسی کے دل میں۔ وہ بظاہر تو انا سے کہہ رہا تھا مگر نظریں آس پر مرکوز تھیں۔ تمہیں کالج سے چھٹیاں مل گئیں؟ چاہت نے انا کو سامنے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ شہر کے ہاسٹل میں مقیم تھی پڑھائی کے سلسلے میں۔ اسے یہاں دیکھ کر چاہت نے سوال کیا۔ جی ماما، چھٹیاں تو پرسوں ہی ہو گئی تھیں۔ کل کیپٹن عارش بلوچ کے ساتھ میں ایک تقریب میں گئی تھی اور آج مجھے آتش چچا جان یہاں لے آئے۔ انا نے تفصیل سے بتایا تو چاہت نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا اور زریز کی طرف دیکھ کر اپنی دوسری بازو پھیلائی تو زریز بھی ان کے ساتھ لگا۔ چاہت کے چہرے پر الوہی مسکراہٹ تھی۔ یارم بلوچ کو اندازہ تھا کہ آج وہ کافی عرصے بعد بہت خوش تھی اپنے بیٹوں کو اپنے پاس واپس پا کر۔ بابا جانی؟ انا یارم بلوچ کے سینے سے لگی اور اس کے گرد بازو پھیلائیں۔ میری ڈال، یارم نے اس کے گلے اس کا گال تھپ تھپا کر کہا۔ سسی کی آنکھیں بھی ابھی تک دروازے پر جمی تھی۔ بھابھی صاحب؟ آتش کو کسی سرکاری کام سے ارجنٹ کام سے واپس جانا پڑا۔ اس سے فون پر بات ہوئی تھی راستے میں میری کہہ رہا تھا آپ کو بتا دو عارش ابھی شام تک آ جائے گا۔ ہاتھ بلوچ نے سسی کی پریشانی دور کی۔ یہ آپ مجھے بتا کر نہیں جا سکتے تھے؟ ہادیہ نے اسے گھورتے ہوئے تیز آواز میں خفگی بھرے انداز میں کہا۔ چلو بھائی، پہلے تم اپنی بیوی کے سوال کا جواب دو، یارم نے ابرو اچکا کر ہاتھ سے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا یارم کا تنگ کرنا۔ السلام علیکم۔ آس اور اویزہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی۔ وعلیکم السلام۔ زریز بلوچ نے آس کو ستائشی نظر سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ براق نے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ سب آپس میں ہلکی پھلکی رسمی گفتگو کرنے لگے۔ آس کا دھیان براق پر تھا مگر وہ بے نیاز بنا چاہت کے ساتھ باتوں میں مشغول رہا۔ اسے اپنے ساتھ بیتے وقت کی باتیں بتاتا رہا، جبکہ زریز بلوچ کی نظریں آس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جو براق کی بے اعتنائی پر پھیکا پڑ چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ فریش ہونے اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آس نے اس کی چوڑی پشت کو تب تک دیکھا جب تک وہ اپنے کمرے میں داخل نہیں ہو گیا تھا۔ چہرہ بے مول ہونے کے احساس سے دھواں دھواں سا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ زریز بلوچ نے سب کو اپنی باتوں میں مشغول دیکھا تو آس کے عقب سے نکل کر اس کے پاس کھڑے ہوئے آنچ دیتے لہجے میں کہا، تم سے کس نے پوچھا؟ وہ منہ بسور کر لٹھ مار انداز میں بولی، یار میں نے سوچا تمہارا دل رکھ لوں، قسم سے بھوتنی لگ رہی ہو، روتے ہوئے سارا کاجل پھیل گیا ہے۔ زریز نے جان بوجھ کر اس کا دھیان بٹانے کے لیے شرارت آمیز انداز میں کہا، تم نے دیکھا نا زریز کیسے نظر انداز کیا براق نے مجھے؟ وہ سوسو کرتی ناک ہتھیلی کی پس سے رگڑتی ہوئی شکایتی انداز میں بولی۔ وہ بھائی تھکے ہوئے ہوں گے نا سفر کی وجہ سے، اسی لیے دیکھنا فریش ہو جائیں گے، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے تئیں اسے تسلی بخش جواب دیا۔ تم بھی سفر کر کے آئے ہو، تم پر تو تھکن کا کوئی اثر نہیں ہوا، تم تو ایسے چہک رہے ہو جیسے اڑ کر آئے ہو، وہ ناک سے کوڑ کر بولی۔ کسی کو دیکھتے ہی ساری تھکن اڑن چھو ہو گئی ہے، اسی لیے، وہ کہتے ہوئے مبہم سا مسکرایا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ مجھے ایسا کیا کروں جو براق کو اچھا لگے؟ اس نے زریز سے مشورہ لیا۔ وہ ہر بار زریز سے مشورے لیتی تھی براق کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ سوچ کر بتاتا ہوں۔ کل ہماری سلور جوبلی فنکشن پر کسے انوائٹ کرنا ہے؟ کس نے لسٹ بنائی ہے؟ یارم نے پوچھا۔ چاہت اور سسی نے ہادیہ کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی صاحب میں نے بنائی ہے، آپ دیکھ کر بتائیں کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ہادیہ نے ٹیبل پر پڑی ڈائری اٹھا کر یارم کی طرف بڑھائی۔ یہ کام اگر میری معصوم سی بیوی پر ہوتا تو میں چیک بھی کر لیتا۔ دیکھو ہادیہ بھائی سے تمہیں چلاک کہہ رہے ہیں۔ ہاد نے جان بوجھ کر ہادیہ کو یارم کے خلاف بھڑکایا۔
ایسا کچھ نہیں حاجی، آپ آنکھ میں تیل مت ڈالیں، بھائی صاحب مجھے عقل مند سمجھتے ہیں، ہادیہ نے ہاتھ کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ ان کی نوک جھوک کافی دیر تک چلتی رہی۔ آج یارم بلوچ اور چاہت کی سلور جوبلی سیلیبریشن تھی۔ ساتھ ساتھ براق یارم بلوچ کی جگہ آج فلک ہاسپٹل کا چارج سنبھالنے جا رہا تھا۔ فلک ہاسپٹل جو براق کے دادا کے نام سے بنایا گیا تھا۔ حویلی میں سب مدعو تھے، گھر میں خوب گہما گہمی کا ماحول تھا، سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ چاہت ڈارک بلو ساڑی پہنے کھڑی تھی، جبکہ یارم بلوچ نے اس کا رخ اپنی طرف کیے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ آج تو غضب ڈھا رہی ہیں، وہ فسوس اس آواز میں بولا۔ چاہت نے اسے دیکھا جو اس عمر میں بھی بہت شاندار لگ رہا تھا، بس کن پٹیوں پہ ذرا سی چاندی اتر آئی تھی، مگر وہ بھی اسے بہت سوٹ کر رہی تھی۔ آپ بڈھے ہو گئے ہیں اب تو رہنے دیجیے۔ یہ بوڑھا کس کو کہا؟ آپ کے 2 باڈی گارڈ پلس چمچے آ جاتے ہیں ہمیشہ میرے رومانس میں خلل ڈالنے، ورنہ میری ایک اور ڈول لینے والی حسرت ابھی بھی پوری کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی کمر سے جگڑتے سے اپنے قریب کیے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی محبت کا کوئی ثبوت دیتا، براق اور زریز بلوچ دونوں کمرے میں آ گئی۔ لو نام لیا اور ماں کے چمچے حاضر، یارم بلوچ سلگتے لہجے میں بولا۔ میں جاؤں اپنے بیٹوں کے ساتھ یا آپ نے آنا ہے؟ چاہت مسکرا کر بولی تو یارم سر چٹک کر ان کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ حویلی کو بہت خوبصورتی سے قدرتی اور آرٹیفیشل دونوں طرح کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سیڑھیوں کی ریلنگ پر غباروں اور ربن سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ چاہت اور یارم نے کیک کاٹا تو بھرپور تالیوں کی گونج میں انہیں دعاؤں سے نوازا گیا۔ تحائف دینے کے بعد اب مہمان پرتکلف ڈنر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج اس اہم موقع پہ ہمیں کچھ بات کرنی تھی تم سے، وہاں جو زارا نے یارم اور چاہت سے تقریب کے دوران کہا۔ کہو۔ میں دراصل ہاتھ سے عویزہ کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنا چاہتا تھا۔ تم ذرا ہاتھ سے میری طرف سے بات تو کرو۔ اور میں بھی آج کے لیے بات کرنا چاہتا تھا۔ آدم نے بھی اسے آگاہ کیا۔ یارم بلوچ سوچ میں پڑ گیا۔ اچانک عویزہ کسی کے بازو سے کھینچ کر ایک روم میں بند کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، مقابل موجود شخصیت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا اندر ہی گھونٹ دیا۔ اپنے چہرے پر عارش بلوچ کی گرم سانسیں محسوس کرتے اس کا دل 120 کی سپیڈ سے بھاگ رہا تھا۔ عویزہ اپنے بابا کو رشتے کے لیے انکار کر دو، کیونکہ تم صرف میری ہو، وہ جنونیت امیز انداز میں بولا۔ عویزہ کے دھان پان سے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی، خوف سے اس کا گلابی رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ میں تم سے بڑی ہوں عارش، تمہاری بہنوں کی طرح، تم کیسے سوچ سکتے ہو میرے بارے میں اس طرح؟ دوسری طرف اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتے عارش کا دھیان اس کے سرخ ہونٹوں پر آ رکا تھا۔ بات مانو گی نا؟ اس کا سوالیہ لہجہ عویزہ کی دھڑکنوں کو مزید بڑھا گیا تھا۔ عویزہ کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں، اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فی الوقت وہ کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ باہر فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ گڈ گرل، اس نے عویزہ کے چہرے کے قریب چہرہ کیے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ عویزہ نے اس کی حد درجہ قربت پہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اسے عارش بلوچ کی تپش زدہ سانسیں اپنے چہرے کو جھلساتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس کی پرحدت سانسوں کا سلگتا احساس ختم ہوا تو عویزہ نے آنکھیں کھولیں۔ گہرا سانس لیے اپنے منتشر دھڑکنوں کو قرار دیتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی، جہاں سب موجود تھے۔ یارم، یہ میرا بیٹا ہے، ذوالکفل وہاج۔ وہاج نے اپنے بیٹے وہاج کا تعارف یارم اور ہاتھ بلوچ سے کروایا۔ ان دونوں نے بے یک وقت ذوالکفل کی طرف چونک کر دیکھا۔ گریٹ، تو تم پائلٹ ہو؟ ہاتھ نے اس کے یونیفارم کو دیکھ کر کہا۔ جی میں ایئر فورس میں ہوں۔ باخدا میرا شو آف کرنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا، لیکن مام ڈیڈ نے مجھے چینج تک کرنے نہیں دیا، فلائٹ سے واپسی پر سیدھا یہیں لے آئے، تاخیر کے سبب۔ وہ دھیمے لہجے میں شائستگی سے گویا ہوا۔ ہاتھ میں چاہ رہا تھا اگر ذوالکفل اور عویزہ کو کچھ دیر کے لیے اکیلے میں بات کرنے دیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ڈاکٹر وہاج نے رسان سے پوچھا۔ ہمارے بڑوں کے دور میں تو لڑکی اور لڑکی کا رشتہ ایک دوسرے کو دیکھے بنا ہی طے کر دیا جاتا تھا، گھونگھٹ اٹھا کر پتہ چلتا تھا ان کی لاٹری لگی ہے یہ شوق۔ ڈاکٹر وہاج نے ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سنا ہے عویزہ نے LLB کر رکھی ہے، ڈاکٹر زارا نے کہا۔ جی بالکل، ہماری عویزہ پڑھائی میں شروع سے ہی بہت اچھی رہی ہے، ہادیہ نے خوشگوار انداز میں بتایا۔ بچیوں کو اگر سپورٹ کیا جائے تو لڑکیوں سے کسی طور کم نہ ہیں۔ ذوالکفل کو بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر عویزہ اس شعبے میں کام کرنا چاہے تو۔ کیوں ذوالکفل؟
ڈاکٹر وہاج نے سوالیہ نظروں سے ذوالکفل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی بالکل، اس نے فرما برداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ بھائی ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی، اویزہ سے تو ملوائیے، ڈاکٹر زارا نے کہا۔ ابھی دیکھتی ہوں اسے۔ ہادیہ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا تو اویزہ آس کے ساتھ کھڑی دکھائی دی۔ اویزہ بیٹا ادھر آؤ، ہادیہ نے اسے آواز دی۔ جی ماما، اس نے قریب آتے ہی پوچھا۔ ان سے ملو، یہ ہیں ڈاکٹر وہاج اور ڈاکٹر زارا کے بیٹے ذوالکفل، پائلٹ ہیں۔ ہادیہ نے اویزہ کو اس کا تعارف کروایا۔ اویزہ نے ایک اچٹتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی۔ مناسب قد و قامت، قدرے گندمی مردانہ رنگت، تیکھے نقوش یونیفارم میں وہ کافی مناسب دکھائی دے رہا تھا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، کیا میں اویزہ کو باہر لان تک لے کے جا سکتا ہوں؟ یہاں بہت شور ہے۔ ذوالکفل نے سب کی طرف دیکھ کر اجازت مانگی۔ اویزہ نے چونک کر ہادیہ کی طرف دیکھا۔ لے جاؤ بیٹا، ہادیہ نے کچھ سوچ کر اجازت دے دی۔ اویزہ اس کے پیچھے پیچھے چل کر باہر لان میں آ گئی۔ وہ دونوں لان میں لگے فاؤنٹین کے پاس کھڑے تھے، اس میں سے شفاف پانی گر رہا تھا۔ اویزہ اس پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ آپ نے LLB کیوں کیا؟ حالانکہ اور بھی بہت سی فیلڈ تھیں۔ اسے خاموش دیکھ کر بات کا آغاز ذوالکفل نہیں کیا۔ غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے، اویزہ نہایت شائستگی سے گویا ہوئی۔ امپریسو۔ دراصل کیا ہے نا، مجھے باتیں گھما پھرا کر کرنے کی عادت نہیں، تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ قسم کا انسان ہوں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، اس نے ابروج کاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اسٹریٹ فارورڈ تو میں بھی ہوں، لیکن روڈ نہیں ہوں۔ اس کا دوستانہ انداز دیکھ کر اویزہ نے بھی بول دیا۔ میرا کیریئر، میری ڈیوٹی میرے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ میرے ملک کے لیے میری ڈیوٹی میرے والدین سے بھی اہم ہے۔ میرے لیے فیملی بعد میں، ملک پہلے۔ اور یہ باتیں میں تمہیں شادی سے پہلے اس لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ شاید ان عام ہسبینڈ کی طرح تمہیں وقت نہیں دے پاؤں گا۔ مجھے عام لوگ اٹریکٹ کرتے بھی نہیں۔ مجھے بھی اپنے وطن سے بہت محبت ہے، اور وطن سے محبت کرنے والے بھی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ روانی میں وہ نہ جانے کیا کہنے والی تھی، تبھی بروقت اپنی زبان کو قفل لگائے۔ وہ مبہم سا مسکرایا اور اس کا سرتپا جائزہ لیا۔ مناسب قد و قامت، نازک سے سراپا، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، گلاب پنکھڑیوں سے کٹا دار لب، ستوا ناک میں چمکتی نوز پن اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا رہی تھی۔ سرخ آرزوں پہ سایہ فگن لرزتی پلکوں کا دلکش نظارہ اسے مبہوت کر دینے کو کافی تھا۔ کوئی بھی اس کے سادگی سے اس گندے حسن کو دیکھ کر انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے معصومانہ انداز اور بات کرنے کا خوش گفتار انداز بہت دل آویز تھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ دو انجان لوگ کچھ پل کے لیے ملتے ہیں اور ساری زندگی ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مجھے تم پسند ہو اویزہ، تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ وہ اویزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا۔ مجھے اپنے والدین کی خوشی عزیز ہے، جو ان کا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ اویزہ نے اس کی ان نظروں کا سامنا کرنے سے گریز برتتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا۔ چلیں پھر ساتھ اندر چلتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی ہمراہی میں قدم اٹھاتے ہوئے جیسے ہی اندر آئے، عارش بلوچ کی بھوری کان سی آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی، جو اویزہ کو ذوالکفل کے ساتھ دیکھتے ہوئے انہیں جلا کر خاکستر کر دینے کو تھی۔ اس کی سبھی پیشانی کی رگیں پھولنے لگیں۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اشتعال انگیزی سے اپنے والد آتش بلوچ کی طرف بڑھا، جو یارا بلوچ کے ساتھ کسی مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ تو ڈیئر ریڈرز، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی قصہ کیسی لگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ قصے کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔